आखिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, बरखे नौ बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो और कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ताक़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीन, ताक़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीन, ज़ुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम दास्तान करबला में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज का अनवान होगा करबला में शहीद होने वाले नन्हे बच्चे। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि करबला का तारीख़ी मैदान है, सूरज सवा नेज़े पर है, गर्मी की शिद्दत है। यहाँ पे बड़े तो इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए निकल पड़े, अपनी शहादत का नजराना देने के लिए निकल पड़े, लेकिन नन्हे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। हम आज के प्रोग्राम में तमाम नन्हे शहीदों की, नौजवानों की शहादत का जिक्र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में शहादत देने से, इतनी कम उम्र में इस्लाम का परचम बुलंद करने से क्या पैगाम मिलता है और ताक़यामत जो ये मिसाल है कायम रहेगी, उसमें हमें क्या सबक मिलता है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है खानम रिदा बतूल साहिबा ने। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आप ख़तीबा हैं अहले बैत की और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आप मेज़बानी भी करती हैं और आप स्कॉलर भी हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, जो कि नामवर मजहबी स्कॉलर हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रिदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ कर लेते हैं। हम ये देखते हैं तहरीके करबला है, हम ये देखते हैं कि नन्हे अली असगर हैं जो सिर्फ 6 माह के हैं, तो वो क्या एक पैगाम देना चाहते हैं कि 6 माह का बच्चा भी शहीद हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मदिया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक ऐसा उन्वान और एक ऐसे लम्हात और एक ऐसी साअतें कि जिसमें ज़िक्र आले मोहम्मद करना इबादत शुमार होता है। इन लम्हात में अगर हम ज़िक्र करें उन नन्हे जवानों का, उन नन्हे वजूदों का कि जिन्होंने तहरीक करबला में अपना किरदार इस तरह से निभाया कि जिस तरह से निभाने का हक़ था, और इन बच्चों की शहादत पर मैं सबसे पहले उन माँओं को सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जिनकी परवरिश, जिनका ज़र्फ़, जिनकी नस्ल, जिनका खून इस कदर पाकीज़ा था कि उन्होंने करबला को 72 जैसे शहीद दिए, जिनमें से सबसे छोटे और आखिरी शहीद के जो करबला में हुए उनका नाम जनाब अली असगर है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो आखिरी कुर्बानी है कि जिसको करबला में पेश किया गया। अब जहाँ तक जनाब अली असगर की कुर्बानी का तज़किरा है या उनकी कुर्बानी की बात है, मैं उससे पहले बयान करना चाहूँगी कि दर हकीकत ये करबला की जो एक तहरीक थी, ये जो करबला का एक दास्तान है, ये जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक़या कि जो दिलों को गमगीन कर देता है। माह मुहर्रमुल हराम की ये जो साअतें गुज़रती हैं, इसमें हर शहादत ही एक से एक बढ़कर है। लेकिन ऐसा क्या था कि इमाम हुसैन इब्न अली ने इस दीन हक़ के लिए, इस दीन की राह में जनाब अली असगर जैसे वजूद को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। ऐसी क्या चीज़ है कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला तक लेकर आई। देखिए, शहादतों का बयान कर देना हदफ नहीं है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का हदफ ये है कि ऐसी कौन सी मोहब्बत है, ऐसा कौन सा इश्क है, ऐसा कौन सा जज्बा है जो मौला हुसैन इब्न अली को करबला तक लेकर आया। और फिर जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरबार यजीद में आती हैं और जब यजीद उनको ललकार के कहता है कि ज़ैनब तुमने तो सब कुछ खो दिया, ये इत्मीनान कैसा है, ये सुकून कैसा है तुम्हारे चेहरे पे, सब कुछ तुमने खो दिया है, ये कैसी एक पुरसकून सी एक लहर है जो तुम्हारे चेहरे पर है, इसका मकसद क्या है। तो कहा तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो शहादतें करबला में मुझे दी हैं या मुझे इन दर्दों से गुजारा है दरबार कूफा के बाज़ारों से, तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ मुझे कमज़ोर कर रही हैं? नहीं, तारीख़ का एक खूबसूरत जुमला है कि मा रअयता इल्ला जमीला, मैंने करबला के मैदान में सिवाय हुस्न के कुछ नहीं देखा।
صرف حسن تھا. مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دین حق پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو امام حسین ابن علی اگر جناب علی اکبر کی شہادت پیش کر رہے ہیں, اگر اپنے بھتیجے کی شہادت پیش کر رہے ہیں, تو اس میں مولا کو اور ان کی تمام تر بہنوں کو سوائے رب کی رضا کے اور سوائے حسن اور خوبصورتی کے کچھ نظر نہیں آتا. تو درس کیا ملتا ہے جناب علی اصغر کی شہادت سے, یا یہ جتنے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت سے درس کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی, آج بھی جو دین حق پر باتیں اٹھ رہی ہیں, جو تفرقے پھیل رہے ہیں, جو مختلف قسم کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں, ان سے ہٹ کر جیسے مولا حسین ابن علی نے دین اسلام کو پہچانا, کیا ہم دین اسلام کو پہچان پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے جذبے اتنے بلند ہیں کہ کبھی اگر دین اسلام پر بات آئے تو ہم اپنی گوگ کے ان بے شیر بچوں کو مولا حسین کی راہ میں قربان کر دیں یا دین اسلام کی راہ پہ قربان کر دیں؟ تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام تر تحریکات کہ جو گزر گئیں تاریخ اسلام میں, یہ ہمارے دلوں میں کتنی زندہ ہے؟ حسین و منی وانا من الحسین کے ہم کس قدر پاسدار ہیں؟ کیا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول کی محبت کا حق ادا کیا بھی ہے یا نہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے. سید ریاست صاحب, ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ 6 ماہ کے علی اصغر اور وہ پیاسے تھے. امام حسین نے دشمن کو ان کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو ننھا علی اصغر پیاسا ہے, لیکن دشمن کو پھر بھی ترس نہ آیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. آج جن عظیم ہستیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ان کا ذکر کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, ان کی شان پہلے سے بہت بلند ہے. لیکن میں اور آپ اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو اپنی اللہ کے ہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ ہم بھی ان کا ذکر کرنے والوں میں سے ہیں, ہم بھی ان کا تذکرہ کرنے والوں میں سے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے ہیں. اور پھر جب ہم اس میدان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے عظیم لوگوں کو شہید کر دیا گیا, حالانکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ تھی, آپ نے تو کافروں کے مقابلے میں جب مسلمانوں کی تربیت کی تو یہ کی تھی کہ تم نے بچوں کو قتل نہیں کرنا, عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا, تم نے درختوں کو نہیں کاٹنا, تم نے نقصان نہیں کرنا. لیکن وہاں کلمہ پڑھنے کے باوجود, کلمے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ان عظیم لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا. کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ان عظیم لوگوں کے اوپر تلوار اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آج ہم بھی اگر کلمہ پڑھ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے تو کل ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ہماری سرداری کو اختیار کیجئے, اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو, اللہ کی لعنتیں برسیں ایسے لوگوں پر جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا, یا اس میں کوئی کردار ادا کیا, یا اس کا حکم دیا, یا اس پہ راضی ہوئے. تو ہمیں یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے, یہ درس بھی ملتا ہے کہ دشمن جیسا بھی ہو اس کے ساتھ رویہ وہی اختیار کرنا چاہیے جسے اسلام نے جس کی اجازت دی ہے. تو یہاں پہ دشمن کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اہل بیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں. دشمن نے انہیں شہید کر کے اپنے آپ کو ناکام کیا اور یہ شہید ہو کے اپنے آپ کو کامیاب کر گئے. الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء, کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو زندہ ہیں, کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, لیکن وہ مردہ ہیں اور وہ لوگ مردہ ہی تھے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے تو جا چکے لیکن ان کے تذکرے اور ان کی محبت ہمیشہ کے لیے مومنوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی اور پیوست ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ریدا صاحبہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو کلمہ پڑھ لینا, بظاہر تو اللہ کا ذکر کر لینا اور بظاہر تو نماز پڑھ لینا یہ ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہے, بلکہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. جیسے کہ ابھی سید ریاست صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کو بخش دو, بچوں کو بخش دو, درختوں کو بخش دو, انہیں اب میدان جنگ کا حصہ نہیں بناؤ, لیکن یہ احکامات اس کی پیروی کی ہی نہیں گئی. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے جناب قاسم بن حسن علیہ السلام, ان کا کردار میدان کربلا میں کیا رہا؟ بہت خوبصورت سوال ہے. جناب قاسم بن حسن وہ پاسدار ہیں اپنے بابا کے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے, کہ جو کربلا میں نہیں تھے.
ان سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ پر میں لاکھوں سلام عرض کروں، وہ نواسہ رسول کہ جو خود کربلا میں نہیں ہیں لیکن اپنے کئی فرزندوں کو کربلا میں بھیج رہے ہیں، جن میں سے ایک فرزند جناب قاسم بن حسن ہے۔ جناب قاسم وہ وجود ہیں کہ جو بھی 13 سال کا ہے، لیکن عجیب عشق محبت خدا اور عجیب داستان مدیحہ یہاں پر کہ امام حسن مجتبیٰ کا وہ دیا ہوا تعویذ کہ مولا نہیں ہے کربلا میں، امام حسن موجود نہیں ہے، لیکن اس خط کا جو تعویذ جناب قاسم نے اپنے بازو پر باندھا تھا، جب اس کو کھولا گیا اور مولا حسین ابن علی نے اس خط کو پڑھا تو اس کے جملے کیا تھے؟ السلام علیکہ یا عطشان کربلا، اے کربلا کی پیاسے شہید میرا آپ پر سلام، یا اے پیاسے وجود میرا آپ پر سلام۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نور خدا کا حصہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ یہ سب جانتی تھیں لیکن پھر بھی اپنے فرزندوں کو بھیجا۔ تو یہ کیسا عشق ہے دین اسلام سے کہ مولا حسین جب پوچھتے ہیں کہ میرے فرزند ٹھیک ہے میں تمہیں جنگ کی اجازت دیتا ہوں چونکہ چھوٹے ہیں، تو مولا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کا جذبہ کیا ہے، عشق کیا ہے، ایک شہادت کو کس مقام پر جناب قاسم سمجھتے ہیں۔ قریب کیا، بوسہ لیا اور پوچھا کہ میرے فرزند مجھے بتاؤ شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا اے چچا جان شہادت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ مطلب ایک وجود کے جو 3 دن کے پیاسے وجود ہیں، روز عاشور جب ان کے چچا ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شہادت کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں تھوڑی مشکلات ہیں لیکن میں جنگ لڑ لوں گا کیونکہ میں نے اپنے بابا کا نام روشن کرنا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آج کا جوان کیا اس شہادت کے درجے پر فائز ہونے کی خواہش رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک شہادت ایک درد ہے، ہمارے نزدیک شہادت ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کی ضمانت میں خود خدا لیتا ہوں۔ تو یہ جو درجات شہادت ہیں رضا اہل بیت ہے۔ اگر جناب قاسم کربلا میں جا رہے ہیں، اگر جناب علی اکبر جا رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا کردار ان ماؤں کا بھی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، تربیت بولتی ہے۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کے لیے بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر حسینی کردار نظر آئے، اگر ہمارے وجود کے اندر فاطمی کردار نظر آئے، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ کربلا کا علم ہو۔ اور علم کیسا؟ جان لینا فقط کافی نہیں، معرفت بڑی ضروری ہے۔ خدا را ان لمحات کو ضائع مت کیجیے۔ یہ ماہ محرم الحرام، ماہ سفر اور باقی جو آپ کو 10 مہینے ملتے ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس میں آپ نے بتانا ہے کہ درد دین کیا تھا۔ امام حسین اگر مدینہ سے کربلا کی جانب آئے ہیں تو وہ دین کا درد محسوس کر کے آئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حلال جو ہے وہ حرام میں بدل رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، تو تب انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیوں کو پیش کرنا چاہا۔ اور میں کہتی ہوں بے شک شہادت اہل بیت کی میراث ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام سے منہال نے سوال کیا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، ہاں پھر یہ گریہ کیسا؟ کربلا تو گزر گئی، جو آپ پہ مشکل وقت تھا وہ بھی گزر گیا، پھر آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا منہال شہادت ہماری میراث ضرور ہے جس پہ ہم روتے ہیں، جس پہ مسلمان گریہ کرتا ہے، لمحہ فکر ہے کہ ہم کس چیز پہ گریہ کرتے ہیں۔ مولا حسین کو شہادت نصیب ہوئی، اس پہ گریہ نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جو رب نے انہیں نوازا۔ گریہ کس پہ کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ منہال شہادت ہماری میراث ضرور ہے، لیکن پھوپھیوں کا، بہنوں کا بھرے مازار سے گزرنا، شرابیوں کے مجمع میں جانا، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ صحیح۔ آج ہم گریہ اس لیے کرتے ہیں کہ مولا نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کا ہدف بھول گئے ہیں، اس کا اصل مقصد بھول گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب ریاست صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ جس طرح سے جناب علیدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں گئی تو درباری وہاں پر، ظالم درباری وہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے آنکھوں میں، ان کے چہرے پر خوف ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ خوف انہیں ملا نہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 13 سالہ قاسم ابن حسن علیہ السلام، ان کی آنکھوں میں بھی خوف نہیں تھا، وہ بھی شہادت کا رتبہ پانا چاہتے تھے۔ یہ منظر بیان کریے گا کہ کیا منظر ہوگا؟ اصل میں خوف انسان کو تب ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کی خاطر لڑتا ہے، اور جس کا جینا اور مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تعلیم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی اور یہ بھی کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی کہ بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای و مماتی کہ میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جس طرح آپ کی ساری زندگی اور جینا اور مرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اسی طرح آپ کے خانوادے کے یہ سارے لوگ جو وہاں شہید ہوئے اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، تو ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اقتدار اور اختیار کو حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا۔ اور دین جب انہوں نے دیکھا کہ دین میں نئے نئے کام ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں، تو اس دین کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب قربانی دی۔ اور جب دین کے لیے انسان قربانی دیتا ہے تو پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرا مالک مجھ سے خوش ہو گیا، جس رب نے مجھے زندگی دی ہے میں نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے راستے میں لٹا دے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتا ہے تو اپنی کسی خواہش کے پیچھے مرتا ہے، کوئی کسی اپنی اقتدار اور اختیار کے پیچھے مرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے جانیں دے کر زندگی حاصل کر لی ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر خوف نہیں ہوا کرتا، پریشانی نہیں ہوا کرتی، ندامت نہیں ہوا کرتی، اور اس کے بعد پشیمانی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے بعد خوشی ہوا کرتی ہے، اللہ سے امید ہوا کرتی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انسان کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، کہ میں نے جان رب کے راستے میں قربان کر دی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس کے باوجود جان دینے کے باوجود بھی بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے جان دے کے بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ جان تو رب کی دی ہوئی تھی، میں نے کیا دیا ہے رب کو۔ تو اس لیے ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے جو کوئی بھی شہید ہوا ہے، کبھی وہ اس پہ پریشان نہیں ہوا، اس پہ نادم نہیں ہوا، اور اس کے اعزاء و اقارب وہ اس پہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی اس رضا اور تقدیر پہ راضی ہوئے ہیں اور خوش ہوئے ہیں۔ محترمہ ردا صاحبہ، ہم یہ چاہیں گے کہ یہیں سے آپ آگے بڑھاتے ہوئے اس منظر کو بھی پیش کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بڑا خوبصورت جملہ ایک عرض کیا، جی، تو میں اس سے اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں گی کہ رب کی رضا بہت اہم ہے تاریخ کربلا میں، اور کربلا کے ان 10 دنوں میں ہمیں رضائے خدا عروج پہ نظر آتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہاں پر رب کی رضا کو پانا مدیہ وہ اہم نہیں ہے۔ اگر رب کہے کہ میں تجھ سے راضی، تو اس کے لیے قرآنی آیت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ حسین ابن علی نفس مطمئنہ کے مالک، یہ رضا صرف یہ نہیں کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حسین ابن علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ راضیۃ مرضیہ، راضی مطلب رب بھی جس سے راضی ہو اور وہ وجود بھی جس ذات سے راضی ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں زندگی میں کہ جو شہادت کے درجے ہیں اس سے بڑھ کر ایک درجہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم رضائے خدا کو تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ کیا خدا کی ذات مجھ سے راضی ہے، اور کیا وہ مقام جو مولا حسین ابن علی کو نصیب ہوا کہ خدا پوچھ رہا ہے کہ حسین بتائیے کہ آپ خدا سے راضی ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ سر جب تن سے جدا ہو رہا ہے تو اس وقت رب پوچھ رہا ہے کہ حسین ابن علی بتائیے کہ کیا آپ خدا سے راضی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اس خوبصورت آیت کا تلاوت کرنا کہ بار الہ بے شک نفس مطمئنہ والے ایسے تیری بارگاہ میں آتے ہیں جیسے وہ راضیۃ المرضیہ ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کربلا میں چاہے وہ جناب علی اصغر کا ہے، اور جہاں تک ننھے شہیدوں کی بات ہو رہی ہے تو میں جناب علی اصغر کی طرف دوبارہ پلٹنا چاہوں گی کہ جب پورے میدان کربلا میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی بے یار و مددگار تھے امام حسین ابن علی، اور کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے، کون ہے جو میری فریاد کو پہنچے۔ تو یہ جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے، یہ فقط 10 محرم الحرام کے لیے نہیں تھی، یہ صدا آج تک اور روز محشر ہر اس وجود کے لیے ہے کہ جب دین اسلام پر مشکل وقت آئے وہ حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہے کہ ہاں مولا جان میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حاضر و ناظر ہوں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مننے شہید کا اپنے وجود کو گہوارے سے گرانا کس قدر بعظمت ہے کہ جب مولا ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، تب مولا کا آخری فرزند مولا کو کہہ رہا ہے کہ ہاں مولا جان
بابا جان میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. وہ امضائی مہر جو ہوتی ہے نا، مہر جیسے ہم کسی اسٹیمپ پیپر ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں، جنابی علی اصغر کا وجود کربلا میں اس اسٹیمپ کی مانند ہے. آخری اتمام حجت مولا نے کر دی کہ ایک ننھے شہید کو، ایک ننھے وجود کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تا روز محشر تک دنیا کو گواہ بنا دیا کہ مجھ حسین کے پاس جو کچھ تھا میں نے راہ خدا میں دے دیا. ان کا خون بھی اپنے ہاتھ پر لے کر آسمان کی طرف بلند کیا. اور وہ کس قدر دردناک مرحلہ تھا کہ جب نہ آسمان نے اس لہو کو قبول کیا ہے نہ زمین نے. کہا تاریخ گواہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان بھی گریا کنا تھا، زمین بھی گریا کنا تھی، لیکن حیرت ہے ان مسلمانوں پر کہ جو 2 بوند پانی اس بچے کو نہیں دے سکی. آج ہر گھر میں بچے موجود ہیں. بچوں کی پیاس کتنی ہوتی ہے؟ ایک 6 مہینے کے بچے کی پیاس آپ اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے بھی اگر اس کے لب پر لگا دے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں نے کیا کہا نواسہ رسول کو کہ یہ بچے کو بہانہ بنا کر نعوذ باللہ اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں. کہاں گیا اس وقت کا مسلمان؟ کہاں گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ کہاں گئی وہ احادیث کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارے مولا ہیں. مولا کا مطلب جو بھی آپ لیجئے، آپ رسول خدا کو جو سمجھتے ہیں اس مقام پہ، رسول خدا تو کہہ رہے ہیں میرے لیے تو وہی علی ابن ابی طالب ہے. آل علی کو کس قدر اذیتیں دی گئی یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کربلا کے لیے جو ہم پروگرامز کرتے ہیں، یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ کربلا ہماری محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کو زندہ رکھیں. تاریخ کربلا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجودوں کے اندر تاریخ کربلا کو اتاریں. آگے بڑھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے اون محمد، انہوں نے بھی شہادت نوش فرمائی تھی. اب ہم ان کا ذکر کریں گے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شہادت دے کر کیا کردار ادا کیا میدان کربلا میں؟ جس طرح پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہی وہ سلسلہ ہے اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم ان سب کا، کہ انہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کی رضا کے لیے اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب قربان کی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا یہی مقصد تھا، کسی کا بھی کوئی اور مقصد نہیں تھا. لیکن ہمیں یہاں کیا سبق لینا چاہیے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہم نے تو شاید بہت بڑے بڑے واقعات کو بھلا دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا تذکرہ صرف محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں ہو جائے گا تو حق ادا ہو جائے گا. حالانکہ ان کا تذکرہ اگر ساری زندگی بھی ہوتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اصل چیز اور اصل مدعا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس منہج پہ کرتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم برا کہتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے طریقوں کو اپناتے تو نہیں ہیں؟ یزید کو برا کہہ کے ہم یزید کے راستے پہ تو نہیں چلتے، اور ہم جناب حسین اور ان کی آل کا تذکرہ کر کے ان کے نقش قدم کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا، انہوں نے دین کے لیے جو بڑی بڑی تکلیفیں اور مصائب کو برداشت کیا تھا، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنی جان بھی پیش کر دے، اپنی اولاد بھی پیش کر دے، اپنا مال بھی پیش کر دے، جو کچھ ہے انسان کے پاس سب کچھ پیش کر دے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ہم اس کے لیے کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور یہاں اس مناسبت سے جب بچوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بچوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج مجھے اور آپ کو فلسطین کے وہ بچے بھی یاد ہونے چاہیے جن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کیا کربلا کا منظر نہیں پیش کر رہے؟ وہ حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کی گردن کٹی ہے، تو ان بچوں کے لیے کس نے کھڑے ہونا ہے؟ اور ہم 10 دن تذکرہ کر کے جناب حسین کا اور ان کے خانوادے کا یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا. جیسے پہلے میں نے کہا ساری زندگی ان کا تذکرہ کرتے رہیں، یہ ساری زندگی انہی کے لیے تو ہے. ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا تذکرہ کریں گے؟ ہم اپنے رب، اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والوں کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا تذکرہ کریں گے؟ لیکن 10 دن سے یہ بات سید کافی نہیں ریاضت ہوتی. حسین شاہ صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی خانم ردا بطول صاحبہ، آپ کو بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے ہیں. ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام جانثاروں جن میں بچے بھی شامل تھے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک لکیر ہے.
کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک لکیر ہے جو تا قیامت کھینچی رہے گی اور اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج کے پروگرام داستان کربلا سے اجازت چاہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ کل بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ اللہ حافظ۔ حسین درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔